बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निज़ाम हुकूमत क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम गुज़श्ता 76 बरसों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ने भी हमें नाकाम कर दिया और सदारती निज़ाम हुकूमत भी हम कई दिहाइयों तक आजमा चुके हैं, मगर हमारी फलाह मुमकिन ना हो सकी। पाकिस्तान का क़याम एक इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर हुआ था। कहा गया था कि हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकेंगे, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। आज हम मगरबी जमहूरी निज़ाम में अपनी फलाह ढूंढते हैं और बरतानवी पार्लियामेंट को जमहूरियत की माँ करार देते हैं। हमने कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेने की कोशिश ही नहीं की। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दीन इस्लाम में खिलाफत से हम कैसे रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि खिलाफत का मफहूम हम पर वाज़े हो। खिलाफत नाम है हुकूमत इलाहिया का। अल्लाह की हुकूमत, इंसान की खिलाफत। अवामी हाकमियत की बात करना दुरुस्त नहीं है। हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। हाकिम अल्लाह है और इंसान के पास ज़मीन पर खिलाफत है। जानशीन और नायब खलीफा होगा। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। कुरान पाक की सूरह सौद की आयत 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए दाऊद, बेशक हमने आपको ज़मीन में अपना नायब बनाया, सो तुम लोगों के दरमियान हक़ व इंसाफ के साथ फैसले या हुकूमत किया करो और ख्वाहिश की पैरवी ना करना, वरना ये पैरवी तुम्हें राह खुदा से भटका देगी। बेशक जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इस वजह से कि वो यौम हिसाब को भूल गए। नायब के अल्फाज इन आयतों में खलीफा का तर्जुमा है। कुरान मजीद में ज़मीन पर खिलाफत को एक अजीम नेमत करार दिया गया है। ये अल्लाह ताला के उन मुत्तकी और फरमाबरदार बंदों को दी जाती है जो इसकी जिम्मेदारियों को निभाने की सलाहियत रखते हों। जब तक नबूवत का सिलसिला जारी था, शख्सी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलीफा थे, क्योंकि वही के ज़रिए वही अल्लाह के साथ राब्ते में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही असल हाकिम के साथ ताल्लुक़ कायम था। हाकिम यानी अल्लाह का हुक्म नबी पाक के ज़रिए तमाम अवाम तक पहुंच रहा था और अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। कुरान पाक की सूरत सौद में यही कहा गया है कि दाऊद, हमने तुम्हें अपना नायब बनाया है। असल खिलाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जैसे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल बनी इसराइल का खलीफा नबी ही होता था, क्योंकि एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत की जिम्मेदारी सौंप दी गई और वो खलीफा हो गए। ख़त्म नबूवत के बाद रहनुमाई के लिए कुरान और सुन्नत मौजूद हैं, लिहाजा खिलाफत शख्सी नहीं रही, अब उसकी जिम्मेदारी उम्मत को सौंप दी गई है। खिलाफत का तफसील में जायज़ा लिया जाए तो खिलाफत कफ़ालत की जिम्मेदारी लेती है। खिलाफत अवाम को हकूक़ का अहद करती है, तालीम फराहम करती है और तौबा की तलकीन करती है। रोटी कपड़ा मकान रियासत की जिम्मेदारी हो, फिर अगर कोई चोरी करे या कोई और जुर्म करे तो इस्लामी कवानीन के तहत मुजरिम सज़ा का मुस्तहिक होगा। माजी में निज़ाम खिलाफत की बात की जाए तो 20वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया जो 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी, उसका खात्मा हुआ था। यूं खिलाफत के बराए नाम इदारा भी अग़ियार की साजिशों और अपनों की नादानियों से ख़त्म कर दिया गया। हैरान कुन तौर पर आलम इस्लाम में कहीं से रद्द अमल नहीं आया। सिर्फ हिंदुस्तान ही था जहां इस शिद्दत से खिलाफत की बहाली की तहरीक चली कि गांधी को भी इसमें शरीक होना पड़ा। गांधी ने यह महसूस कर लिया था कि अगर उसने मौके पर मुसलमानों का साथ ना दिया तो आइंदा कभी भी उनका ताउन हासिल नहीं किया जा सकता। चुनाचे पूरा बर्रे आज़म इस नगमे से गूंज उठा, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। खिलाफत का जवाल अपनों की गद्दारी से मंसूब किया जाता है। बकौल इकबाल, चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख।
مصطفیٰ کمال پاشا نے اس وقت صہیونیت کے ایجنٹ کے طور پر کردار ادا کیا۔ آج پوری دنیا میں خلافت کے ادارے کا نام وجود میں نہیں ہے۔ مسلم امہ کی تاریخ میں اس سے قبل ایسا نہیں ہوا۔ نظام خلافت ایک مرتبہ پھر برپا ہو کر رہے گا، لیکن اب جب بھی خلافت قائم ہوگی تو یہ دنیا کے کسی ایک خطے میں محدود نہیں ہوگی، بلکہ عالمی خلافت ہوگی۔ احادیث نبوی میں اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حدیث کے علاوہ قرآن مجید میں معمولی فرق کے ساتھ یہ بات 5 مرتبہ وارد ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پورے عالمی انسانی کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ، احادیث اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے اور نظام میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے اور قرآن اور سنت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی آخری خلافت کی بحالی کے لیے ہندوستان سے آواز اٹھائی گئی تھی۔ انشاءاللہ اب پھر تبدیلی کا وقت ہے اور ایک بار پھر اسی سرزمین سے آواز اٹھے گی جہاں سے 1 صدی قبل آواز اٹھائی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان میں خلافت کا نفاذ ممکن ہو سکتا ہے اور کیا خلافت میں ہماری فلاح ممکن ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب، امیر تنظیم اسلامی اسلام آباد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، چیئرمین ہیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی۔ ہمارے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اپنے تمام سوالات ہمارے پینلسٹ کے آگے رکھیں گے۔ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں گفتگو کا، خلافت کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، زمین میں خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن خلافت؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی کمپریہنسو تعارف تو دے دیا ہے۔ میں انہی باتوں کو ایک اور انداز سے جو ہے وہ اپنے مستقبل کے معماروں کے سامنے بھی پیش کروں گا، اور امت مسلمہ تک بھی اگر آواز پہنچ جائے تو کیا ہی بات ہے، اور ملت اسلامیہ پاکستان کے سامنے بھی انشاءاللہ یہ موقف رکھوں گا۔ یہاں پہ اب جو اصل توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈائریکشن کا تعین اس طرح سے فرما دیا۔ آپ نے ذکر فرمایا اپنے سے پہلے جو امت گزری تھی اس کے حوالے سے آپ کا ارشاد ہے، اس کے ابتدائی الفاظ یوں ہیں، آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے آتے تھے، ایک دنیا سے چلے گئے دوسرے آگے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بکثرت ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا، جس میں ایک تو دور آپ کا ہے جو نبوت اور رسالت کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے عین طریقے کے مطابق خلافت ہوگی۔ اس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، جو غیر انبیاء یعنی انبیاء سے ہٹ کر اس زمین کے اوپر پوری تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور یونیک طرز حکومت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور ادوار کا ذکر فرمایا، ان میں سے 2 درمیانی ہیں، ان میں سے ایک تو مسلمانوں کی ہے لیکن وہ ایک سٹیپ نیچے آ گئی کہ خلافت علی منہاج النبوہ سے وہ نیچے آ گئی، وہ ایک طرح سے اس میں جبر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ ہماری خلافت کا وہ دور ہے کہ جس کو ہم آئیڈیل تو نہیں کہیں گے لیکن انسانوں کے لیے پھر بھی وہ ایک زبردست نظام حکومت تھا جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی، انسانوں کے مابین مساوات تھی، عورتوں مردوں کے حقوق کا تعین تھا، فرائض اور حقوق کا زبردست ایک نظام تھا اور عادلانہ منصفانہ نظام تھا۔ غیر اخلاقی، غیر دینی، غیر روحانی کوئی اقدار جو ہیں اس دور میں بھی پروموٹ نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے ہمارے اس دور کو ملوکیت سے تعبیر کر کے اس کو بالکل مسترد کر دیا جاتا ہے، یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے، اگرچہ اس میں کچھ چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں، اس میں ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہا کہ وہ آئیڈیل دور نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو اسلام کے عین مطابق تھی وہ وہاں پر ہمیں نظر آئیں۔ اب اگر ہم آتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب آپ کی طرف، کہ ہم نے یہ جو ملک، یہ ریاست پاکستان حاصل کی، بنیاد بنایا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لے کر چلے بانیان پاکستان کہ اسلامی ریاست ہوگا، فلاحی ریاست ہوگا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا،
قائد اعظم کے آن سو مینی اوکیزنز ہمیں فرمودات ملتے ہیں. ہم پھر اس دور سے جس کا ذکر ڈاکٹر ضمیر صاحب نے کیا, ہم کیوں اتنا دور ہو گئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو رکھ دیا, اسلامی قوانین کیوں نہیں نافذ اس طریقے سے کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. خلافت ہے, جمہوریت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہمارے سامنے ہے, جس میں آپ خلیفۃ اللہ قرار پائے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا, جنہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور بمطابق حدیث جو 30-31 برس کی یہ خلافت ہے, تو اس کے بعد پھر آگے ملوکیت ہے. دیکھیے, جس وقت آپ نے خلافت عثمانیہ کی بات کی, اسی ہی دور میں بر صغیر پاک و ہند میں بھی مسلمان حکمران تھے, اور مسلمان حکمرانوں نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں گردانا, جس طریقے سے خلافت عثمانیہ میں براجمان سلاطین اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا کرتے تھے یا اپنے آپ کو خلافت کے ساتھ منسوب کرتے تھے. تو یہ چیز ایک بڑی اہم ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں دو جگہوں کے اوپر کم سے کم مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہیں. ایک اپنے آپ کو خلیفہ یا سلطان کہلا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو موجود ہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک تصور موجود نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, آپ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کو دیکھیے. بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کیا کسی لڑائی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی؟ کیا یہ تقسیم دشمن کے علاقوں کو فتح کرنے کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی؟ نہیں. بلا شبہ اس کے پیچھے ایک تحریک چلی تھی. اس میں مسلم لیگ کا وہ قائدانہ کردار تھا جو کہ 1940 سے لے کے 1947 تک ہمارے سامنے موجود ہے, اور پھر جس کے نتیجے میں وہ تحریک قیام پاکستان اپنے منزل مقصود تک پہنچی, اور پھر یہ پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں. قیام پاکستان تو ہو گیا, لیکن تکمیل پاکستان جی, ہم تکمیل کی طرف آتے ہیں نا. اب یہ دیکھیے, یہ بات کسی جگہ پر ہوئی بھی کہ نا پاکستان کو نا ایک قومی ریاست بنایا جانا چاہیے نا. تو اس موقع کے اوپر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کے بنیاد پہ معرض وجود میں آیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ دو قومی نظریے کے اوپر معرض وجود میں آنے والی ریاست وہ اپنے قیام کے فوری بعد نیشن سٹیٹ بن جائے. تو یہ ایک بڑی کانٹراڈکشن آتی ہے. اچھا, اب آگے بات دوبارہ سے قیام پاکستان, دو قومی نظریہ, اور اس کے بعد پھر آگے وہ معاملات جو آج ہم پچھلے 76 سال سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا بادشاہت سے جمہوری نظام کی طرف کیوں منتقل ہوئی. یورپ کو دیکھ لیجئے, آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے, آپ آسٹریلیا یا کسی اور دیگر ملک کی مثال لے لیجئے, ایون آپ خطہ عرب میں موجود مسلمان ریاستوں کی مثال لے لیجئے, جہاں پر کسی نہ کسی اعتبار سے بادشاہت یا خلافت ایک علامتی طور پہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی نظام بھی وہاں پہ موجود ہے. مختلف ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں, چل رہی ہیں. دنیا کے غیر اسلامی ممالک کے اندر بادشاہت موجود ہے, لیکن وہ علامتی طور پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ پارلیمانی نظام ہے. بھلے سے وہ نظام جو ہے وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہے یا وہ صدارت کی صورت میں ہے, جیسے بھی آپ کہہ لیجیے. کون سا بہتر ہے؟ جی, کون سا نظام بہتر؟ آ جائیے بہتری کی طرف ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے, بنیادی طور پر نظام مملکت اس ملک میں رہنے والے عامت الناس کے جان و مال کی حفاظت, یا یوں کہہ لیجیے جو مقاصد شرعیہ ہیں, وہ اس نظام کے ذریعے پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس نظام کو آپ کوئی بھی نام دے لیجئے, اس نظام کی حیت آپ کسی بھی طریقے کی کر لیجئے, اگر وہ نظام اس مملکت میں رہنے والے لوگوں کے مقاصد شرعیہ, اگر ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, مقاصد شرعیہ ان کے پورے کر رہی ہے, تو وہ نظام, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نام دے لیں, آپ اس کو نام دے لیجئے. اصل معاملہ یہ ہے کہ عامت الناس کے بنیادی مسائل پورے ہونے چاہیے. ڈاکٹر ضمیر صاحب, اسی پہ آپ کا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر
ہم نے تجربے بڑے کر لیے نا, صدارتی نظام لے کر آ جاؤ, جمہوری نظام لے کر آ جاؤ, جس طرح بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ نام آپ کوئی بھی رکھ لیں, لیکن ہم ان تجربوں کے باوجود, مختلف نظام آزمانے کے باوجود, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا استحصال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت کہا گیا کہ مسلمانوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے لیے الگ ریاست ہوگی, یہاں یہ اسلام, قرآن, سنت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, عوام کی فلاح و بہبود کو تو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا. جی میں عرض کروں گا, ایک تو اجازت دیجیے گا چند جملوں میں پچھلی گفتگو کو میں آگے بڑھا کے, 5ویں دور کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ, یعنی اپنی نبوت کے فوراً بعد کا آپ کا دور ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ, ان لائن ود دا پروفیٹک مشن جو ہے وہ یعنی وہ انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل نظام. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت پھر آئے گا کہ یہ گلوبل ہوگا, اور احادیث میں ہے خلافت آئے گی نبوت کے این طریقے کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلافت کا نظام قائم کرنا یہ مسلمانوں پر کسی ایک خطہ زمین میں اولاً فرض ہے تاکہ راہیں ہموار ہو سکیں گلوبل. بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, لیکن مجھے بہت بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں تو خلافت کا لفظ بھی آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں یا اس پہ بات بھی کرتے ہیں تو لوگ بڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس میں جو ہم نے کمپرومائزز کی ہیں, نام کا ایک بہت فرق ہوتا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے نام, ایک مسلمان کا نام اور ایک ہندو کا نام کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کو ہم جو ہے وہ ہری سنگھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے, اس کی ایک کنوٹیشن ہے, اس کو ملحوظ رکھے. خلافت کا نام آتے ہی اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں کہ اس میں اس کی حقیقت کیا ہے. اب الاؤ می ٹائم کنسٹنٹ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصل میں خلافت کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ خلافت میں سب سے پہلے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ساورنٹی کس کی ہے, اقتدار اعلیٰ کس کا ہے. ان الحکم الا للہ, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضر. اس بات کا تعین نمبر 1. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کا یا انڈیویجول ساورنٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ساورنٹی خلافت میں صرف بلانگز ٹو المائٹی اللہ. اسی لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی پہلی بات اسی کا وہ پریمبل میں آ گیا کہ آئین میں آپ نے کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازی ہوگی, جو دستور بنے گا وہ قرآن و سنت کے فریم ورک کے اندر بنے گا, اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اور اس میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آگے ضروریات ہوں گی زمانے کے تغیر کے ساتھ, جو سماجی ارتقاء ہوا ہے, سوشیولوجیکل ایک ایوولوشن ہوا ہے, اس کے نتیجے میں تو اس میں جہاں جہاں جو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی اس میں براڈ قرآن و سنت کا کی جو فریم ورک ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاں قرآن و سنت خاموش ہوں تو وہاں اجتہاد کی گنجائش ہوگی. اور اجتہاد کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے ایسے لوگ جو ہے وہ اس مقننہ کے جو ہے وہ ممبرز بنیں گے جو کہ قدیم اور جدید علوم کی میں مہارت رکھتے ہوں. یعنی انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں یہ بھی. اور دوسرا کہ جس پروسیس کے ذریعے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے پاس آپ نے اقتدار دے دیا, جن کو آپ نے اس منصب پہ بٹھا دیا, یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نائب ہیں زمین میں اللہ کے, وہ تو پھر ووٹ خرید کے آ رہے ہیں, وہ تو پھر لوگوں کو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے آ رہے ہیں. تو وہ کیا اہل ہیں, وہ کیا قابل ہیں, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ابھی یہاں پر جمہوریت کا کیونکہ تذکرہ ہوا, ہمارے پاس ایک کلپ ہے اور یہ اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں یہ بڑا انجوائے کریں گے اس کلپ کو, کہ جمہوریت کی ایک ڈیفینیشن اس کلپ کے ذریعے آپ تک پہنچے گی, وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نظام حکومت کیا ہونا چاہیے, اور خاص طور سے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بہت کنفیوژن شاید تھا نہیں, لیکن اس کو پھیلا دیا گیا, بنا دیا گیا, کریٹ کر دیا گیا, اور اب یہاں تک ہمارے حالات آ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر نظام ہم نے آزما لیا لیکن ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں نکل رہا. سو مسائل کا حل اسی وقت نکلے گا جب آپ اسلامی قوانین کا نفاذ کریں گے. ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں ہم نے بات تو شروع کی, یہاں پر لوگ بہت جھجکتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. اور میں اپنے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے یہ بھی جانوں گی, کیونکہ جب ہم خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے, حدود, لاز, کہ کسی کو کوڑے پڑ جائیں گے, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک پورشن ہے
جو خلافت ہے وہ عوام کو ان کی فلاح و بہبود کا وعدہ کرتی ہے، ان کے لیے روٹی کپڑا مکان ان کو ڈیلیور کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ بہرحال جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک جمہوریت وہ نظام حکومت جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ایک بہت پرانا پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے، بابر تھا یا اکبر، بے اولاد ہونے کے باوجود جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس کا بیٹا بابر ہی تھا۔ تو یہ جمہوریت ہے۔ راغب نعیمی صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے، پھر میں سوالوں کی طرف بڑھتی ہوں۔ دیکھیے، یہ جو تنزیہ یا فقیہ اس طرح کے مناظر ہیں، یہ یقینی طور پہ ذہن کو اپیل کرتے ہیں اور وہ ذہن کو متاثر کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو وقتی طور پہ انٹرٹین کر لیں گے تمام چیزیں اس طرح کی، لیکن جب حقیقی مسائل کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آپ پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کی روشنی کے اندر فیصلہ کرنے جائیں گے کہ پاکستان اس وقت کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صرف کسی ایک لمحے کے اوپر کسی بھی اسمبلی میں ہونے والے آئلز یا ناٹس کی صورت میں قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کی بیس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے نا من حیث المجموع دیکھنی ہے، ہمارے پاس ایک مجلس شورا بھی رہی ہے 1981 سے لے کے 1985 تک، وہ مجلس شورا بھی تو مقننہ کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہے اور بے شمار اس وقت کے کیے ہوئے قوانین آج ہمارے پاس ملک میں رائج، جیسے قانون شہادت ایکٹ ہے، تو یہ تو اسی وقت معرض وجود میں آیا، اسلامی ذاتی کونسل میں اس کے اوپر کام ہوا، اور جو مجلس قانون ساز تھی اس میں جسے ہم مجلس شورا کہتے تھے اس وقت، وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو نظام رائج ہے، اگین میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ عوام کو اس نظام کے ذریعے اپنے حقوق نہیں مل رہے، ان کی فلاح ان کو اس میں نظر نہیں آ رہی۔ جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ابھی پہلے ڈاکٹر ضمیر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ اگر انگوٹھیا چھاپ لوگ بیٹھ جائیں گے، یا جس طرح میں نے بھی کہا تھا کہ جو لوگ ووٹ خرید کے ضمیر بیچ کے آ جائیں گے تو ان سے تو پھر توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں۔ ہم نے ختم نبوت قانون میں ترمیم دیکھی، پڑھے بغیر اس پر دستخط ہو گئے، وہ تو کسی نے نشاندہی کی تو پھر اس کو واپس کیا گیا۔ سو جس پارلیمان کے اندر ختم نبوت قانون پہ ترمیم آ جائے اور کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو یہ پارلیمان کا حال ہے۔ ہم فالو کرتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کو کہ وہاں پہ اگر ان کا پارلیمان اکثریت کے بلبوتے پہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی ڈکلیئر کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہم تو فالو کرتے ہیں اس نظام کو۔ سوال لے لیجئے، میرے خیال سے آپ پہلے اپنا نام بتائیے گا، یونیورسٹی کا نام بتائیں اور ہمارے کون سے مہمان سے سوال ہے۔ میرا نام یحییٰ عباسی، میں بیریہ یونیورسٹی سے۔ میرا سوال ضمیر اختر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی جیسے بھوکا اگر مر گیا تو میں قیامت کے دن جواب دوں گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فلسطین میں 16,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے یوتھ؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یوتھ کی طرف سے اس سوال کا آنا دراصل بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے کوئی رسمی طور پر شروع میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ بہت زبردست پروگرام آپ کر رہے ہیں، یقین کیجئے آپ اپنی تاریخ ایک رقم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، خلافت کا ادارہ قائم ہوتا تو پھر آپ کو یہ مناظر دیکھنے نہ ملتے۔ میں آپ کو تاریخ سے ہی آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمارا یہی خطہ ارضی، ارض پاک پاکستان، اس کے ساؤتھ میں یہاں سے عرب خواتین گزر رہی تھی، اور یہاں کا ایک سرکش باغی حکمران، اس کے کچھ گماشتوں نے ان خواتین سے تعرض کیا، ٹھیک ہے، انٹرفیئر کیا۔ وہاں سے آواز گئی بغداد میں، اس وقت وہاں حجاج ابن یوسف تھا جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑا ٹائرنٹ تھا، حالانکہ آج کے حکمرانوں سے وہ بہت بہتر تھا۔ اس نے فوراً ایکشن کیا اور اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو بھیجا، اور اس نے آ کر راجہ دائر کو شکست دی، اپنی عورتوں کو حفاظت باعزت لے کے پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ آف خلافہ از سو اسینشیل کہ ساری امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے۔ اور اس وقت اگر خلافت کہیں موجود ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہری کی نہیں، ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں صحیح معنی میں ایک خلافت بننے کا پورا اس کے پاس پوٹینشیل موجود ہے۔ نیوکلیر طاقت ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ فورسز ہے، تو میرا تعلق فورسز سے بھی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، وہ جو آپ نے کلپ دکھایا اس کے حوالے سے خود علامہ اقبال جا کے مشاہدہ کر کے واپس آئے تھے، تو انہوں نے آ کر
جمہوریت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اور بجائے ہماری اینکر نے فرمایا، سعدیہ نے، کہ دیکھیے یہاں اب کیا ستم ہو رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے. مرد کو عورت بنانے کا قانون، میجورٹیز اتھارٹی، یہ کہاں کی یہ کوئی انسانوں کے لیے یہ سسٹم لاگو ہو سکتا ہے؟ اور میں اس ٹیل یو کہ ویسٹ از ایڈامنٹ، ان کے ہاں باقاعدہ یہ ڈیسیشن ہوا ہے کہ they will not let خلافہ to be established anywhere in the world. ٹونی بلیئر is on record 9/11 کے بعد وہ جس طرح دم ہلاتا ہوا بش کے پاس جاتا تھا، تو one of the statements that he issued اور بہت ورلڈ اوور گئی تھی، اس نے کہا تھا will not allow anywhere establishment of خلافہ. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ تم کون ہوتے ہو، انشاءاللہ خلافت اس گلوب کی قسمت ہے. آپ نے صحیح، اور کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کھل کے بات کروں گی. مجھے اس میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، وہاں پر LGBTQ کمیونٹی کے فلیگز دیکھے. سو اگر یہاں پہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جناب ان LGBTQ کمیونٹیز کے کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، تو پھر کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ تو پھر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خلافت ہی سولوشن ہے، کیوں نہیں بات کرتے ہم اس پہ؟ کون لوگ ہیں جو اس کلامی ہو رہی؟ دیکھیے، آپ کے مستقبل کے قابض ہونے کے والے، خواب دیکھنے والے لوگ. ٹھیک ہے، سوال لیتے ہیں. جی جی، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد حطف ہے اور میرا تعلق نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد سے. میرا سوال گیسٹ اسپیکر سے ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں خلافت کو نافذ ہونا چاہیے اور یہی سب سے بیسٹ فارم ہے، تو آپ لوگ اس پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے جبکہ اس پاکستان میں مختلف قومیں رہتی ہیں؟ سندھی ہو گئے، بلوچی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، پنجابی ہو گئے، جبکہ ہم پچھلے ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے ایک جدا ہو گیا ہے. کیا اسلام یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کی ہم اس پہ جمع کر سکتے ہیں؟ جب انہیں 1 یونٹ کا قیام کرنا چاہا تو اسی پہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا. اور خلافت راشدیہ کوئی دیکھ لیں، حضرت علی جیسے بندے پر بھی بغاوت ہوئی تھی اس کے خلاف. اور آپ نے ابھی بات کی محمد بن قاسم کی کہ انہوں نے آ کے سندھ پہ حملہ کیا یا فتح کیا، تو جب وہ فتح ہو گئی تھی تو اسی کے وقت کے خلیفہ نے اسے گدے کی کھال میں لپیٹ کے حکم دیا تھا کہ اس کو وہاں بھیجا جائے. تو آپ اس خلیفہ کے لیے کیا لفظ کہیں گے اور آپ کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے اس ملک میں جبکہ 1 یونٹ ہم نے ٹرائی کیا تھا اور وہ اس کے خلاف گیا اور ہم سے بنگلہ دیش اسلام، بلکہ ہم اسلام پہ ہی تھے لیکن ہم سے جدا ہو گئے. ویلڈ کویشچن ہے کہ کیسے نفاذ ہوگا، دونوں سے میں جواب اس کا لینا چاہوں گی. جی میں عرض کروں گا. دیکھیے، ایک تو مکس اپ نہ کیجئے، جو قومیتیں ہیں نا یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں. قرآن مجید بہت کلیئر ہے کہ ہم نے خود آپ کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ جسٹ آئیڈینٹی رہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ متقی کا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، ہمیں ایک بنانے والی کون سی چیز ہے؟ صرف ہمارا نظریہ ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. یہ جو فیلنگز ہے ہماری کہ ہم الگ قومیت نہیں، ہماری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہم اپنی گزشتہ قوم سے، ابھی ہماری اپنی جو نسلیں ہیں، لٹ سے میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 6 7ویں پشت میں جا کر میرا کوئی جو پیچھے جو بزرگ ہوگا وہ ہندو یا سکھ ہوگا، لیکن میں جب اسلام قبول کر گیا تو میرا اس کے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا. اب میں کون ہوں؟ میں آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ، ایک نئی قوم کا لمبردار ہوں، اور وہ قوم ہے، اگر if at all we call it، تو وہ قوم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی بنگلہ دیش کی علیحدگی کا سبب اگر اس کو آپ اسلام سے جوڑتے ہیں یا خلافت سے جوڑتے ہیں تو میں آپ کی معلومات، پلیز اپڈیٹ یور معلومات. ایسا نہیں ہے. ان کو تو آپ نے ڈپرائیو کیا ہوا تھا. ان کو آپ نے جو سو کالڈ ڈیموکریٹک رائٹس ہے، سو کالڈ، آئی ایم ناٹ دا سپورٹر آف، برادر آئی ایم کریٹیکل آف دس ڈیموکریٹک سسٹم، لیکن بالفرض محال آپ جمہوریت ہی اگر جاری کرتے ہیں تو وہاں میجورٹی تھی، تو آپ نے ان کو حکومت کیوں نہیں دی؟ کیوں یہاں کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑیں گے، اور ادھر تم اور ادھر ہم؟ تو یہاں تو مینیپولیشن ہوئی ہے اور سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے. انہوں نے معاملہ خراب کیا. نہ بنگلہ دیشی قوم اس میں ملوث ہے اور نہ آپ اس کو خلافت سے نہیں جوڑ سکتے. ایک بریک مجھے لینی ہے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جی بچیوں سے کوئی سوال نہیں آ رہا آج؟ اچھا آپ کا ہے، ان کو دے دیں مائک. چلیں دونوں اکٹھے کر لیجیے گا. میں تو کہتی کہ بچیوں کو بھی انکلوڈ کریں. چلیں فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے اور میرا تعلق نمل یونیورسٹی سے ہے.
میرا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اپنا پارلیمانی نظام ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جوڈیشل سسٹم میں ہمارے کوئی قانون و آئین کے مطابق کوئی فیصلے نہیں آتے. اس کے علاوہ جو ہماری یوتھ ہے یا پبلک ہے، نیو جنریشن ہے، وہ ویسٹرن کلچرز اپناتے جا رہے ہیں. تو پچھلے 75 سال میں ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ہم خلافت کی طرف جا رہے ہوں. تو ابھی ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہم خلافت قائم کریں گے یا اس میں ہمارا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل. یہ سوال بھی ساتھ ہی لے لیجیے بیکاز وقت بہت مختصر رہ گیا. جی السلام علیکم، میرا نام جو ہے وہ مریم شکیل ہے اور میں نمل یونیورسٹی سے ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال جو ہے وہ بہت شارٹ سا میں رکھوں گی. وہ یہ کہ خلافت کا نظام اگر آج پاکستان میں قائم ہو بھی جاتا ہے تو ماڈرن اور کنٹمپریری ایشوز کے حوالے سے ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم اور سیکٹیرین ایشوز کو کس طرح سے سالو کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے. راغب نعیمی صاحب پہلے آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے، پھر میں ڈاکٹر تنویر صاحب سے. دیکھیے چیزیں جو ہے نا وہ پھر مکس اپ ہونے کی طرف جا رہی ہیں. یہاں پہ بات کی گئی کہ جی ختم نبوت کے قانون کے اندر تبدیلی ہے. دیکھیے ختم نبوت کا قانون کیا ہے؟ 1973 کی وہ آرٹیکل جس کے اندر مسلمان ہونے کی تعریف کی گئی ہے، کیا یہ مجھے بتائیے کہ وہ آرٹیکل آئین کا حصہ ہے یا نہیں، یا ختم ہو گیا؟ نمبر 2، 1984 کا جو ہمارے پاس ایک آرڈیننس ہے جسے امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا جاتا ہے، تو کیا امتناع قادیانیت آرڈیننس موجود ہے کہ نہیں؟ اگر موجود ہے ویل اینڈ گڈ، اگر موجود نہیں ہے پھر آپ بات کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ٹرانسجینڈر اور خنثی اس کے فرق کو ملوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی اپنے تئیں اپنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے تو کہیں پر بھی کسی بھی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس طرح کی مخلوق ہے جسے ہمارے عرف کے اندر خنثی کہا جاتا ہے، تو وہ خنثی کیا کسی پارٹی کا حصہ بننے کی کوئی ممانعت ہے اس کا کہ پارٹی کا حصہ وہ بنے گی؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ جائیے عوام کے ان مسائل کے حل کرنے کی طرف جو اس وقت ان کی بنیادی ضروریت ہے. 76 سال سے نہیں ہو رہے نا، حل نہیں ہو رہے. آپ کیا خلافت کے نظام کو لانے کے بعد ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو جب تک وہ خود اپنی تبدیلی کا احساس اور ادراک نہ کرے اس میں تبدیلی نہیں لے کر آتا. آپ اگر آج خلافت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو چینج آل آف یور یوتھ، یور ایلڈرز، یور مین، یور ویمن، یور چلڈرن. آپ کو ہر جگہ کے اوپر یہ تبدیلی لے کر آنا پڑے گی. ہم تو یہی چاہتے ہیں، ایک نظریہ دیکھیے شروع ہو یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے بات ہی نہیں آتی. پاکستان کا کمال ہے. پاکستان میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی فرد کسی بھی نظریے کا حامل ہے تو وہ اپنے نظریے کی پرچار کر سکتا ہے، وہ اپنے نظریے کو بیان کر سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کا آئین پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اخلاق اور ایتھکس کے اس دائرے کار کے اندر جو کہ ڈسکرائب کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. اگر یہاں پہ خلافت کے نظام کی بات کرنے والے موجود ہیں تو یہ بھی آئین کی جورسڈکشن کی وجہ سے موجود ہے. تھوڑی کنفیوژن ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں سر آنکھوں پہ. ایک وہ نظام ہے جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہے، زیادہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا مغربی جمہوریت کو اپنانے کی کوشش کی. ہم نے آئین میں کہہ دیا کہ بالکل اسلامی ملک ہے، پریمبل میں ہم نے کہہ دیا اللہ کی حاکمیت ہے، لیکن پھر بھی غیر اسلامی قوانین یہاں پر چل رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے، سود، اس کا نظام یہاں پر چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس دستور کو جتنا مقدس سمجھا جاتا ہے تو میں پھر ان پیشن گوئیوں کا کیا کروں جو میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں خلافت کے حوالے سے؟ وہ حدیث مبارکہ کو میں دیکھوں یا میں اپنے آئین کو دیکھوں؟ جی بالکل. جب ہم خلافت کی اس طرح کی بات کریں گے نا تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا میں 58 کے قریب اسلامی ممالک موجود ہیں. جب آپ خلافت کی بات کریں گے تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر ملک اپنا اپنا الگ خلیفہ مقرر کرے گا یا اجتہاد ہی نہیں؟ اجتہاد نہیں. دیکھیے لیٹ می کمپلیٹ مائی ٹائم پلیز. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے سوال کیا ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک کمپریہنسو جواب. جب آپ خلافت کی یہ والی بات کریں گے تو کیا پاکستان کا خلیفہ الگ ہوگا، سعودی عرب کا الگ ہوگا، مراکش کا خلیفہ الگ ہوگا؟ یہ ڈاکٹر ضمیر صاحب بتائیں گے. دیکھیے پھر خلافت تو پھر ہر ملک کی اس باؤنڈری کے اندر قائم ہوگی. ٹھیک ہے. تو کیا تھیوریٹیکلی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں پوری
اسلامی دنیا کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، اب یہاں پہ 58 خلیفہ ہوں گے، تو کیا ان کے درمیان آپس میں جنگیں نہیں ہوں گی؟ کیا ان میں کولڈ وار نہیں ہوگی؟ تو پھر کیا کہیں گے کہ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کے ساتھ، ایک مسلمان خلیفہ دوسرے مسلمان خلیفہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے؟ چلیں بالکل صحیح، یہ کنسرن اچھا ہے، ویسے یہ سوال اچھا ہے، یوتھ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کرنے والا پورا ایک ایشو ہے کہ جب عالمی خلافت کا معاملہ ہم پیش کریں گے، اور ان کو ایڈریس کیا ہمارے ایلڈرز نے، علامہ اقبال واز the one to come forward، اور انہوں نے جو ہے وہ کانسیپٹ دیا ہے کہ کیا وہ کامن چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر عالم اسلام میں ایک خلافت ہو سکتی ہے. بہرحال وہ ایشو نہیں ہے. میں اصل میں اسٹوڈنٹس کے کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور ونس اگین اور آپ کو داد دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی خلافت پر بات کریں اور جو بھی ان کے ذہنوں میں سوالات آئیں وہ اٹھائیں. دیکھیے یہ جو سیکٹیرینزم ہے اور دیگر جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک کامن گول رکھتے، کامن گول کیا ہے؟ خلافت کے نظام کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عادلانہ منصفانہ نظام، جس میں ابھی بات آئی تھی کہ اس میں غذا مہیا کی جائے، شیلٹر مہیا کی جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں روٹی، مکان، کپڑا، علاج، معالجہ، تعلیم. یہ خلافت آپ دیکھیں دو ہمارے یہاں چھوڑ دی گئی تھی، روٹی کپڑے مکان کی تو آپ نے بات کی، علاج کون کرے گا، تعلیم کون دے گا؟ یہ جو پہلے بات کری تھی میں کہ ہمارے ہاں حدود پہ لے جاتے ہیں نا کہ کوڑے پڑ جائیں گے، تمہیں یہ سنسار کر دیا جائے گا. ایک سیگمنٹ ہے شریعت کا اسلام. ایگزیکٹلی کہ آپ کو خلافت پہلے کہتا ہے کہ پہلے روٹی کپڑا مکان دو، اس کے بعد کوئی چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹو. وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب شروع ہی بات ہاتھ کاٹنے سے کر دو. اور میں بتانا چاہتا ہوں ینگ جنریشن کو یہ اویئر نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ مسائل، آپ تو بچے ہیں، آپ ہمارے مستقبل ہیں اور آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں. باہر سے یہ شرارت کی جاتی تھی اور بالخصوص سیکولر ذہن کے حامل لوگ کہتے تھے کس مولوی کا اسلام؟ تو علماء کرام نے ڈیفرنٹ ڈینومینیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 31 علماء، جس میں آپ کو معلوم ہے اپیرنٹلی اور انسائڈ بھی they differ in many issues but they all got together. 31 علماء اور 22 نکات انہوں نے مرتب کیے دستوری، جو کہ مہیا کیے پاکستانی جو ہے وہ جو بھی سلسلہ تھا یہاں سیاستدانوں کا، اور ان کو کہا کہ جی آپ ان 22 اصولوں کے مطابق یہاں اسلام نافذ کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی میں اس چیز پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں. آپ دونوں کے ویوز آئے، دونوں کا اس معاملے میں اختلاف ہے، اختلاف رائے کی اپنی ایک بیوٹی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ لوگ اس پہ تو متفق ہیں کہ جو کامنالٹیز ہیں وہاں سے آغاز کر لیا جائے، اس پہ بات کر لی جائے. عوام کی معاملات مسائل حل ہونی چاہیے بس کسی بھی نظام میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو میں ایک جملہ کہوں گا کہ عوام کے مسائل کا واحد حل خلافت کا نظام. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور آپ کا بھی، اسٹوڈنٹس کا بھی، جنہوں نے ہمارے سامنے زبردست سوالات رکھے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.